बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे सिंध के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जानिब से, जिसमें ये कहा गया है कि जो दाखिले सिंध के मेडिकल कॉलेजेस में दिए जाएंगे वो दरअसल उस टेस्ट की बुनियाद पर दिए जाएंगे जो कि पीपल्स यूनिवर्सिटी से टेस्ट लिया जाएगा। पहले माजी में हम देखते हैं कि ये NTS जो है नेशनल टेस्टिंग सर्विस, उसकी जानिब से ये टेस्ट लिया जाता था और उसके बाद 60% इस टेस्ट के नंबर और 40% इंटर और मैट्रिक के मार्क्स शामिल किए जाते थे और उसके बाद स्टूडेंट्स को एवेल्यूएट करके सिंध के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें दाखिले दिए जाते थे। लेकिन अब कुछ वजूहात की बिना पर एक नोटिफिकेशन आज जारी किया गया है सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से, जिसमें यह कहा गया है कि ये जो टेस्टिंग सर्विस है जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाता है, यानी अब इंटर के मार्क्स से ज़्यादा, क्योंकि इंटर के भी एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए हैं और फर्स्ट ईयर के जो तालिब इल्म हैं उनको फर्स्ट ईयर की ही के मार्क्स की बुनियाद पे 3% एक्स्ट्रा देके सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा, मार्कशीट इशू कर दी जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेजेस में जो एडमिशन का जो तरीक़ाकार है वो टेस्टिंग के ज़रिए होगा और ये टेस्टिंग जो है ये पीपल्स यूनिवर्सिटी से की जाएगी। अब देखना ये होगा कि इस टेस्ट को किस तरह से मैनेज किया जाता है, किस तरीके से तालिब इल्मों से इम्तिहानात लिए जाते हैं और उसके बाद सिंध के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे दाखिले दिए जाते हैं। कुछ लोगों को इस पे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आफ्ताब सिद्दीकी साहब की जानिब से कुछ इस पे तहफ़्फ़ुज़ात देखने में आए हैं। आज उनका एक बयान भी सामने आया जिसमें ये कहा गया है कि कराची के तालिब इल्मों के साथ उन्हें ख़दशा है कि इस टेस्टिंग की वजह से ज़्यादती या नाइंसाफ़ी हो सकती है। इस पर हम बात भी करना चाहेंगे आफ्ताब सिद्दीकी साहब से, जो कि रहनुमा हैं, मेंबर नेशनल असेंबली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनसे हम बात करना चाहेंगे और ये जानेंगे कि आखिर क्या वजह है, क्यों तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको। हम लाइन पे ले लेते हैं, फिर उनसे बात करते हैं। जी हमारे साथ लाइन पे आ गए हैं आफ्ताब साहब। जी अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं सर। बहुत शुक्रिया। आफ्ताब साहब क्या कहते हैं सर, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से जो आज आपका बयान भी सामने आया है? एक्चुअली मैंने आपका सुना नहीं था किस हवाले से आप सर ये जो सिंध की मेडिकल कॉलेजेस हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, इसमें जो दाखिले दिए जाएंगे वो पीपल्स यूनिवर्सिटी के टेस्ट के बाद ये दाखिले दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, ये एक्चुअली जो टेस्ट होते हैं नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज के थ्रू होता है ये टेस्ट, और जिसको अब सिंध गवर्नमेंट ने पिछले 2 साल से, पिछले साल भी सिंध में इंटीरियर सिंध में कहीं हुआ था टेस्ट और इस साल भी जो है नवाबशाह में किया जा रहा है और सिंध सर्विस उसके थ्रू, उनके अपने इदारे के थ्रू। मेरा कंसर्न ये है, क्या कराची को अगर हम देखें तो कराची की पॉपुलेशन, कराची के एरिया, उस हिसाब से कराची में ये टेस्ट होने चाहिए और ये और कैपिटल भी है सिंध का कराची, तो ये सबके लिए कन्वीनियंट है और कराची के स्टूडेंट को वहाँ जाना और फिर वो एक घर पर परवरी हो जाती है। और तो आपने सिंध के सूरत हाल तो देख ली है, तालीम के हिसाब से जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है वो गिर चुका है सिंध में, और जो हमारे वज़ीर मौसूब है सवाए अपनी मिनिस्ट्री के जो बाकी तमाम चीज़ों में एक्सपर्ट हैं, हर चीज़ का वो जवाब दे रहे होते हैं टीवी के ऊपर बैठ के, अपनी मिनिस्ट्री चलाने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरा ये बिल्कुल कॉम ओपिनियन है कि इसको, इस टेस्ट को कराची में होना चाहिए क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, यहाँ स्टूडेंट्स भी ज़्यादा है, यहाँ मेडिकल कॉलेज भी ज़्यादा है। तो सर अब इस सूरत में 18वीं तरमीम के बाद तो ये सूबों का भी इख्तियार है ना कि वो मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले कैसे देते हैं। वैसे तो खैर ऑर्डिनेंस भी मौजूद है और फिर यानी ये जो दाखिलों के हवाले से, और प्राइवेट, ना सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस में बल्कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस में, हाउस जॉब में, इंटर्नशिप में, तमाम चीज़ों का जो टेस्ट कंडक्टिंग का जो इख्तियार दिया गया है वो पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस को दिया गया है। तो सर आप क्या समझते हैं, क्या आपको इस पे खदशात हैं कि इसमें नाइंसाफ़ियाँ होंगी? जी बिल्कुल इसी तरह है, नाइंसाफ़ियाँ तो सिंध में हो ही रही हैं और मुस्तकिल हो रही हैं, हर इदारे में हो रही हैं, हर डिपार्टमेंट में हो रही हैं। आप उधर देख लीजिए कि कराची के साथ किस किस्म का रवैया सिंध गवर्नमेंट का है। अगर ऐसे ही है कि 18वीं तरमीम के बाद तो सारी चीज़ें कराची से ले जाइए, आप इंटीरियर में ले जाएं, आप लाड़काना ले जाइए, आप नवाबशाह ले जाएं, आप सक्कर ले जाएं, हैदराबाद ले जाएं, नहीं हैदराबाद तो नहीं लेके जाएंगे ये लोग, तो वो सारी चीज़ें ले जाइए आप। इसको समझना पड़ेगा सिंध को भी कि अगर इस किस्म का रवैया इन्होंने इख्तियार किया
تو جس سے تعصب پیدا ہو تو وہ سندھ کے لیے اور پاکستان کے لیے نامناسب رویہ ہوگا۔ آفتاب صاحب کیا سمجھتے ہیں، آپ کا کیا لائے عمل ہوگا آپ کی پارٹی کا سندھ میں، آپ کے ایم پی ایس کا، کہ آپ اس پہ جو ہے نا اپنا موقف پہنچا سکیں سندھ حکومت تک؟ میرا خیال یہ ابھی نوٹیفیکیشن آیا ہے، اس کے اوپر ابھی میرا نوٹیفیکیشن پڑا ہے، اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کل ڈیٹیل کہ کیا اس کا پروسیجر ہے، کیا سسٹم ہے، اور جو پچھلے سالوں میں جو سندھ کا ہی کوئی شہر منتخب کیا گیا تھا اس کے ریزلٹ کیا ہیں، تو پھر کوئی لائے عمل بنایا جائے گا۔ آفتاب صاحب ماضی میں گورنرز کا بڑا اہم کردار رہا ہے یونیورسٹیز کے حوالے سے، ہم اگر بات کریں ڈاکٹر عشرت العباد خان کے زمانے کی یا اس سے پہلے کی، تو گورنرز جو ہیں چونکہ وہ بائی ڈیفالٹ چانسلر ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے، میڈیکل کالجز کے اور تمام چیزوں کے، تو اس میں ایک اہم رول آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ گورنر صاحب کی جانب سے تھوڑا سا مسنگ نظر آتا ہے؟ تعلیمی اداروں کی بات کی جائے یا یونیورسٹیز کی بات کی جائے یا جو ہمارے میڈیکل کالجز ہیں ان کی بات کی جائے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ جو رول گورنر کا ہوتا ہے وہ رول بھی لے لیا گیا ہے۔ سندھ گورنمنٹ نے کراچی کے ساتھ بہت ہی متصابانہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ گورنر کو کوئی پاور نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے، اور یہ جو رول ہوتا تھا چانسلر کا وہ بھی انہوں نے پاور لے لی ہے۔ آپ یہ بھی نوٹ کیجیے گا کہ کراچی یہ تمام چیزیں وہ سندھ کی ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، کراچی کیپٹل ہے سندھ کا، سندھ ہمارا صوبہ ہے، اس ملک کا حصہ ہے، فیڈریشن کا حصہ ہے، مگر ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے تو کوئی پنجاب ڈیولپمنٹ اتھارٹی نہیں ہو گئی ہے، یا وہاں پہ لاہور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے تو وہ پنجاب سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نہیں ہو گیا۔ کراچی میں کیا ہے، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو سندھ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کر دیا، کراچی بلڈنگ اتھارٹی کو وہ سندھ بلڈنگ کر دیا گیا، کراچی سیویج تھا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کر دیا، کراچی موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ تھا اس کو آپ نے سندھ موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ کر دیا، اسی طرح کراچی واٹر اینڈ بورڈ کو آپ نے بلدیات سے لے لیا۔ یہ تو ان کا وتیرہ اور یہ مستقل یہ تمام پاورز کراچی سے لیتے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ دو ہیں، کرپشن اور گھوسٹ امپلائی، اور تمام اداروں کو پولیٹیسائز کر دیا ہے بے انتہا۔ انہوں نے جو میرٹ پہ نہیں تھے اور جان پہچان پہ رشوتوں پہ انہوں نے انڈکشن کی ہے لوگوں کی۔ یہی سے ایگزامپل لے لیں، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اٹھا لیں، کوئی بھی ادارہ اٹھا لیں، کوئی منسٹر اٹھا لیں، انہوں نے ستیہ ناش مار دیا۔ یہ آپ کراچی کے عوام اس چیز کو برداشت کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، اور آپ خود دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کس قدر لوگ جو ہے نا فرسٹریشن کا شکار ہیں، اور بول رہے ہیں ہر گروپ میں یہ بات چل رہی ہے سندھ گورنمنٹ کے حساب سے کہ ان کی پرفارمنس، ان کی کرپشن اور ان کا جو یہ ٹیک اوور کر رہے ہیں چیزوں کو، وہ بہت نامناسب ہے۔ اس کے لیے کراچی کے عوام کسی نہ کسی دن کھڑے ہوں گے۔ آفتاب صاحب کراچی کے عوام کو وفاقی حکومت سے بھی گلا ہے سر، متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے بھی یہ گلے شکوے ہیں۔ حیدرآباد یونیورسٹی کی اگر بات کی جائے تو صرف اسلام آباد میں اس کی سنگ بنیاد رکھ دی گئی ایک تقریب کر کے، اس کے بعد سے معاملہ جو ہے وہ لہت و لال کا شکار ہے۔ ایک یونیورسٹی سے 2 سال آپ کی حکومت کو ہونے والے ہیں، لیکن ایک یونیورسٹی کی جو اسلام آباد میں انوگریشن ہوئی اس کے بعد سے کچھ بھی نہیں ہو سکا سر۔ اسی طرح ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے سر، وفاق کی جانب سے وفاقی اردو یونیورسٹی اور ڈفرینٹ چیزیں بنائی جاتی تھیں۔ امید یہ کی جا رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے کہ کم از کم ہاسپٹلس اور یونیورسٹیز جو ہیں وہ آپ کی حکومت کی جانب سے بنائی جائیں گی کراچی میں بھی، لیکن سر کچھ بھی نہیں، نہ حیدرآباد یونیورسٹی بنی نہ کوئی اور۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا، خاص طور سے ہمارے ٹی وی اینکرز نے، کہ 18ویں ترمیم کیا ہے۔ 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ ساری پاور صوبوں کو چلی گئی ہیں، چاہے وہ ہیلتھ ہو، چاہے ایجوکیشن ہو، چاہے جو بھی ڈپارٹمنٹس ہوں، ادارے ہوں، وہ سب صوبوں کو چلی گئی ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ کہیں انٹروین نہیں کر سکتی۔ ہیلتھ میں ابھی آپ دیکھیں NICVT کو اور JPMC کو اور NICH، سپریم کورٹ کی انسٹرکشن کے حساب سے وہ ادارے واپس فیڈرل کو دیے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری خواہش نہیں تھی، سپریم کورٹ نے دیا ہے، پہلے ہائی کورٹ پہ سپریم کورٹ۔ اب اس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میں PTI کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ لے کے دکھائیں۔ بھائی آپ ہمیں کیوں چیلنج کر رہے ہیں؟ آپ تو سپریم کورٹ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ہم تو سپریم کورٹ کی انسٹرکشن کو فالو کر رہے ہیں، ان اداروں کو ٹیک اوور کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ جلد ہو جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں کہ اب سر لیکن سر قطع کلامی معاف، ایک بات مجھے بتا دیجیے کہ 18ویں ترمیم جو ہے سر یہ 2018 میں تو نہیں آئی ہے نا سر؟ سنیں تو سر 2011 میں آئی، 2011 سے یہ سارے ادارے صوبوں کو چلے گئے ہیں، جی جی، اور فیڈرل گورنمنٹ
جو تمام صوبوں کو NFC کے تحت 60% اپنا ریونیو کا جو کلیکشن ہوتی ہے وہ دے دیتی ہے، اور پھر 40% میں اس میں ڈیٹ سروسنگ بھی ہے، ڈیفینس بھی ہے، ایکسپینڈیچر بھی ہے، ڈیولپمنٹ بھی ہے. اور اس سے ہٹ کے پھر جب آپ دیکھیں سوائے کراچی کے، کیونکہ کراچی کے سندھ گورنمنٹ زیادتی کرتی ہے، پولیس واٹی کی گورنمنٹ زیادتی کرتی ہے، سوائے کراچی کے کوئی شہر آپ بتا دیں جو ڈیمانڈ کرتا ہو کہ ہمیں یہ دیتے ہیں، ہمارے مسائل حل کر دیں، ہمیں فلائی اوور بنا دیں، ہمیں ٹرانسپورٹ دے دیں، ہمیں آپ یونیورسٹی بنا دیں، ہمیں کالج بنا دیں، ہاسپٹل بتا دیں، کوئی ایک ایگزامپل دے دیں. کراچی اس لیے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ کراچی کا جو ریونیو ہے سندھ کا وہ 90 to 95% کراچی دے رہا ہے، فیڈرل کو دے رہا ہے 58، مگر اس فیڈرل کو جو 58 دے رہا ہے اس کے تھرو NFC ایوارڈ کے تھرو پیسے سندھ کو واپس آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی فیڈرل گورنمنٹ نے آنے کے بعد PTI کی 6 فلائی اوور کا افتتاح کراچی میں ہو چکا ہے، بن چکے ہیں. نسٹر روڈ بن گئی، منگو پیر روڈ بن گئی، اور کراچی جو گرین لائن تھی اس کو ٹیک اوور کیا، کیونکہ سندھ گورنمنٹ نہ اس کا آپریشن چلا رہی تھی، نہ اس کے لیے بسز چلا رہی تھی. اور ابھی نئے پروجیکٹس اور آ رہے ہیں انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے ایک آدھ مہینے میں اناؤنس ہونے جا رہے ہیں. جنا ایوینیو پہ کا فلائی اوور ہے. اسی طرح MNA فنڈ سے کراچی میں ڈیولپمنٹ شروع ہوئی، اور خاص طور سے سیوریج کے حوالے سے جو سیوریج کی لائنیں بیٹھ چکی تھی، پانی کی لائنیں بیٹھ گئی ہیں. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو اٹھا کے دیکھیں تو اس کا ستیہ ناش ہو گیا ہے. کراچی سسک کے جی رہا ہے. اچھا آفتاب صاحب، سے کراچی کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے ورلڈ بینک کا بھی تو ایک پروجیکٹ چل رہا ہے نا، جس کے تحت کراچی کا جو انفراسٹرکچر ہے، واٹر اینڈ سیوریج کی بات کی جائے، الیکٹریسٹی کی بات کی جائے، باقاعدہ ورلڈ بینک سے بھی فنڈنگ ہو رہی ہے کراچی کے انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنے کی. یہ وہ سندھ گورنمنٹ کو کر رہا ہے ورلڈ بینک، اور اس کی جو گارنٹی دی ہے وہ فیڈرل نے گارنٹی دی ہے. مگر دیکھیں فنڈ کتنا بھی آ جائے، آپ پچھلے 10-12 سالوں کا فنڈ اٹھا کے دیکھیں تو 5,000 ارب سے زیادہ کا فیڈرل نے ان کو پیسے دیے ہیں سندھ گورنمنٹ کو. ان کے اپنا ریونیو الگ ہے. ہیلتھ کا بجٹ اٹھا کے دیکھیں تو 600 ارب کا پچھلے 8 سالوں میں ان کو بڑے پیسے ملے. یہ پیسے کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں. ورلڈ بینک سے بھی آئے گا، کرپشن کی نظر ہوگا. اصل چیز ہے خاص طور سے وہ سیدھا چیزیں اٹھائیں ہم، جو کراچی جس کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے. نمبر 1 کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، نمبر 2 سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، نمبر 3 سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ. اسی طرح انفراسٹرکچر جو آ رہا ہے. یہ 4-5 چیزیں ہیں جو کراچی کی ضرورت ہے، جس کو بلدیات کے تھرو ایگزیکیوٹ ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہو رہا. نہ بلدیاتی اداروں کو یہ پیسے دے رہے ہیں. اور ابھی آپ ڈاکٹر صاحب یہ نوٹ کر لیں، آج 1 جولائی ہے اور اس وقت 11:26-27 ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے گا جب بارشیں ابھی ہوں گی تو کراچی کا کیا اشر ہوگا. لاسٹ ایئر آپ کو جو بھی کچھ بھی کہے سندھ گورنمنٹ، مگر لیٹس کلین کراچی کے تحت نالوں کی صفائی ہوئی، بڑے نالوں کی ہوئی، گجر نالا اور دوسرے نالوں کی ہوئی ہے، ہمارے یہاں پہ بورڈ بیسن پہ بھی ہوئی ہے، سب جگہ پہ ہوئی ہے، چھوٹے نالوں کی ہوئی ہے، جس سے وہ امپیکٹ نہیں آیا جو 2 سال پہلے آیا تھا. کیجویلٹیز ہوئی تھی، کراچی بالکل ابل گیا تھا گٹر کے پانی سے. آپ دیکھیے گا ابھی تک نہ سندھ گورنمنٹ نے صبح اس کو بلدیات کو پیسے نہیں دیے ہیں. میئر اپنا رو رہے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں، میں نالے صاف نہیں کر سکتا. ہم نے لاسٹ ایئر 9.5 کروڑ روپے میں یہ کام کیا تھا. میئر صاحب 1 ارب روپے مانگ رہے ہیں. اچھا آفتاب صاحب، ہم آپ سے بات کنٹینیو کریں گے. سر ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے آفتاب بھائی، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے سر. وقفے کے بعد ہم آپ سے یہ بات کنٹینیو کر رہے ہیں. اس میں بھی بات کرنی ہے آپ سے، کے الیکٹرک کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے. ناظرین چھوٹا سا وقفہ، دیکھتے رہیں پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ممبر نیشنل اسمبلی اور رہنما پاکستان تحریک انصاف جناب آفتاب صدیقی سے. وہ ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ان سے بات ہو رہی تھی کراچی کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے، کراچی کے پروجیکٹس کے حوالے سے، اور جو اس وقت کراچی کی حالت ازار ہے، جس طرح سے لوگ یا عوام سفر کر رہے ہیں، اس حوالے سے. جی آفتاب صاحب، آپ سے بات منقطع ہو گئی تھی. آپ بتا رہے تھے انفراسٹرکچر کے حوالے سے، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے حوالے سے. کیا کہتے ہیں سر؟ جی دیکھیں، کراچی کا جو انفراسٹرکچر کی ذمہ داری ہے یا تو سندھ گورنمنٹ کی ہے یا بلدیات کی ہے. بلدیاتی اداروں کے پاس وہ پاورز نہیں ہے، ان کے پاس وہ فنڈز نہیں ہیں. اور میئر صاحب کا جو ہے وہ ہر وقت یہی رونا ہوتا ہے کہ میرے پاس فنڈز نہیں ہیں، اور ان کے سارے خیالات جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے لے لیے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس سال جو سندھ گورنمنٹ کا بجٹ آیا ہے اس میں 85% جو ہے نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے.
مطلب یہ کہ وہ ایکسپینڈیچر بجٹ ہے. ایکسپینڈیچر کا مطلب یہ ہے کہ سیلریز کی مد میں اور پینشن کی مد میں 85% جا رہا ہے. اب 15% میں پورا سندھ ہے, اس میں کراچی کے لیے انہوں نے کچھ نہیں رکھا, جبکہ سندھ کا جو ریونیو کلیکشن ہے اس میں سے 90 to 95% کراچی کی کنٹریبیوشن ہے. یہ کراچی کے ساتھ ان کی زیادتی ہے. پھر ظاہر ہے کہ کراچی کے عوام کو تو چیزیں چاہیے, وہ سمجھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے دینی ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے بھی ایک لمٹ میں دینی ہے اور دے رہی ہے. جو کمٹمنٹ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے پورے کرنے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ 13واں سال ہے سندھ گورنمنٹ کا, اور پچھلے 12 سال سے کراچی شہر میں 1 لیٹر ایڈیشنل پانی نہیں ملا. ابھی 6 مہینے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پمپنگ اسٹیشن کا انفتاح کیا ٹھابی جی کے اوپر کہ مزید نئے پمپ لگا دیے ہیں اور 100 MGD پانی ایڈ ہو گیا ہے. وہ 100 MGD تو ہمیں کہیں نظر نہیں آیا, اس پمپ کی پرفارمنس بھی نہیں آئی. 40 MGD پانی ایڈیشنل ملا ہے. ہب ڈیم کھلا ہے, وہاں سے 100 MGD پچھلے سال سے پانی ایڈیشنل مل رہا ہے. کراچی شہر کو 450 سے 500 MGD واٹر ملتا ہے, جبکہ کراچی شہر کی اس وقت جو ریکوائرمنٹ ہے 1400 MGD کی ریکوائرمنٹ ہے. آج اگر آپ دیکھ لیں 2 چیزوں سے کراچی شہر بڑا پریشان ہے, ایک الیکٹرک کی وجہ سے اور دوسرا کراچی واٹر بورڈ کی وجہ سے کہ پانی نہیں ہے. رمضان میں بھی پانی نہیں تھا اور آج کل بھی پانی نہیں ہے. آفتاب صاحب کے الیکٹرک کی آپ نے بات کی حوالے سے آگے جی آپ سوال کرنا چاہے کر لیں ورنہ میں بول دیتا ہوں. سر آپ پہلے کمپلیٹ کر لیں, میں پھر سوال کرتا ہوں. جی کے الیکٹرک کی ہم پرزور الفاظ میں کراچی کے تمام MNA اور میں پرسنلی مذمت کرتا ہوں. اور کے الیکٹرک کی جو پرفارمنس ہے پچھلے 15-16 سال سے انہوں نے کوئی پرفارمنس امپروو نہیں کی ہے. پہلے انہیں گیس چاہیے ہوتی تھی کیونکہ گیس سستی تھی, اب انہیں فرنس آئل چاہیے ہوتا ہے کیونکہ فرنس آئل سستا ہے. ابھی ہماری جو لاسٹ ویک جب ہم اسلام آباد میں اسمبلی سیشن میں تھے تو ہمارے MNA کی میٹنگ ہوئی منسٹر کے ساتھ تھی, اور پھر ہم نے مونس الوی کے الیکٹرک MD ان سے بھی ہم نے زوم کے پر میٹنگ کی ہے. میری سنڈے کو بھی ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے. وہ ادھر سے ادھر گھما رہے تھے. میں نے 3 کوشچن ان سے اٹھائے کہ آپ کی پرفارمنس کیوں نہیں امپروو ہوئی, نمبر 1. نمبر 2, یہ لوڈ شیڈنگ کب ختم ہوگی, کم ہوگی, اور لوڈ شیڈنگ اناؤنس لوڈ شیڈنگ ہونی چاہیے. نمبر 3, آپ کی اوور بلنگ جو ہے وہ آپ نے زیادتی کی ہے کراچی شہر کے ساتھ. نمبر 4, لاسٹ ایئر جو لوگ مر گئے تھے جس کو نیپرا نے آپ کو پینلائز کیا تھا, آپ نے ان کو ابھی تک پیسے نہیں دیے ہیں. یہ 4 تھے جس کے سیٹسفیکٹری جواب ہمیں نہیں ملا. اور میں اس کے بعد ہم نے نیپرا کے چیئرمین سے میٹنگ کرنی تھی, وہ ہماری اتفاق سے نہیں ہو پائی. میں نے یہ ٹی وی پہ کہا تھا کہ ہاں میں پٹیشن فائل کروں گا کہ الیکٹرک کے خلاف سپریم کورٹ میں ان کی پرفارمنس کے حساب سے. یہ اپنا کانٹریکٹ ایگریمنٹ عوام کے سامنے لائیں کہ ان کا کیا کانٹریکٹ تھا, اس کانٹریکٹ میں کتنی انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی تھی, کیا پرفارمنس دینی تھی. یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے لائی جائیں گی. ہم کسی بھی طرح کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہماری فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ انسٹرکشن ہے کہ بھائی آپ کے الیکٹرک کی اگر پرفارمنس صحیح نہیں ہوتی ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور اس کے لیے بھی جو ہے نا ان کا بھی فورینسک آڈٹ ہونا چاہیے, ان کا بھی جو ہے نا کمیشن بننا چاہیے تاکہ پتہ چلے کراچی کے عوام کو کہ کے الیکٹرک نے کس. اچھا سر مجھے ایک بات بتائیے گا سر, کے الیکٹرک کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے گورنمنٹ کا ایگریمنٹ ہے سر, فیڈرل گورنمنٹ کا, تو کیا اس میں کوئی نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ NDA بھی شامل ہے کہ آپ پبلک نہیں کر سکتے اس کو؟ نہیں, یہ مجھے معلوم نہیں ہے, مگر یہ میں نے آج پلان کیا ہے, یہ میں ان کا ایگریمنٹ بھی نکالا. سر ایک سوال میں آپ سے اور کرنا چاہوں گا سر, یہ جو کراچی کے کچھ علاقے ہیں مطلب جہاں پہ باقاعدہ پیک آورز اور آف پیک آورز کے جو بلنگ چارجز ہیں وہ الگ کیے جا رہے ہیں. پہلے کے الیکٹرک کو اس کی اجازت نہیں دی گئی تھی کہ گھریلو صارفین سے 20 روپے کچھ پیسے پر یونٹ کے حساب سے پیک آورز میں بجلی چارج کی جاتی ہے. سر یہ کس کی اجازت سے کر رہے ہیں؟ کیا نیپرا نے ان کو اجازت دے دی ہے کہ یہ پیک آورز میں گھریلو صارفین سے 20 روپے کچھ پیسے, 20 روپے 73 پیسے, 20 روپے 70 پیسے پر یونٹ کے حساب سے پیک آورز میں چارج کر رہے ہیں؟ جو میٹرز لگائے گئے تھے اب وہ آف پیک آورز کی جو ریڈنگ ہے اس پہ 14 روپے چارج کر رہے ہیں, 14 روپے کچھ پیسے, اور پیک آورز میں 20 روپے کچھ پیسے چارج کر رہے ہیں. سر گھریلو صارفین سے کیا ان کو اجازت ہے کہ یہ اتنے روپے پر یونٹ جو ہے وہ چارج کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ایک تو پہلی بات تو یہ میرے نالج میں نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, اگر نیپرا نے ان کو پرمیشن دی ہے تو وہ پڑی جاتی ہے, ہم نیپرا سے بھی بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہے. نمبر 3 کہ ان کے جو میٹر ہیں یہ سارے اسمارٹ میٹر بنے ہوئے لگے ہوئے ہیں. کب پیک آور میں بھی پیک آور چل رہا ہے, آف پیک آور بھی چل رہے ہیں, اور جس وقت
لاک ڈاؤن ہوتا ہے یہ اسینشل سروسز میں آتے ہیں. ان کے لوگوں کو منع نہیں ہے کہ آپ جا کے میٹر ریڈنگ لیں. انہوں نے اس کے اوپر جو ہے نا میرے اپنے سرونٹس ہیں جو ڈرائیور ہے وہ ایک کمرے کے گھر میں رہتا ہے, اس کی تنخواہ 25,000 روپے ہے, اس کے اوپر 29,000 روپے کا بل آ گیا. آپ 125 گز کا جو گھر ہوتا ہے 125 یارڈ کا, اس میں 2-3 کمرے ہوتے ہیں, وہاں پہ 35,000 کے بل آ گئے. اصل میں خالی لوڈ شیڈنگ کا ایشو نہیں ہے, ان کی جو یہ انلیگل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی ہم نے کنٹرول کرنا ہے. انہوں نے آفتاب صاحب کوئی ایک نیوٹرل پارٹی ہے جو کے الیکٹرک کے میٹرز چیک کر سکے کہ آیا یہ صحیح ریڈنگ بھی دے رہے ہیں یا نہیں؟ دوسری بات یہ ہے سر کہ جس طرح اوگرا جو ہے نا سر وہ پیٹرول کے پر لیٹر کے پیسے کے جو تعین ہے وہ اس کی مجاز ہے, اسی طرح سر نیپرا جو ہے نا وہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے سر, وہ اس کی اجازت کے بغیر کے الیکٹرک پر یونٹ پیسے نہ تو انکریز کر سکتے ہیں یا بڑھا سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں سر. تو ایسا ممکن نہیں ہے, اگر وہ کریں گے تو سر لائسنس کینسل ہو جائے گا کے الیکٹرک کا. دیکھیں آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں, لیگلی تو یہی ہے فارمولا کہ نیپرا کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیا نیپرا نے ان کو کہا ہے کہ آپ اوور بلنگ کریں؟ نہیں کہا, قطعا نہیں کہہ سکتی نیپرا. یہ تو بالکل ہی آزاد چل رہے ہیں. انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ پاکستان میں ہے ہی نہیں. پرائیویٹ سیکٹر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ریاست کے قانون سے ہٹ کے رہیں گے. ان کو ہم چیلنج کرنے لگے ہیں. آج میں نے ایک دو وکیل سے بات کی ہے, انشاءاللہ بہت جلدی میں اپنا لائر فائنل کر کے میں جاؤں گا کورٹ میں. میرے ایم ایل اے جا رہے ہیں کورٹ میں, اور وہاں پہ بالکل بات ہوگی, چاہے نیپرا ہو چاہے کے الیکٹرک ہو, کراچی کے عوام کو ان کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا جائے. سر لیکن مجھے بتائیں کہ سر مطلب آپ یہ بہتر نہیں ہوگا کہ کابینہ کے تحت نیپرا کو پابند کریں کہ وہ کے الیکٹرک کو نوٹس دے اور یہ جو اوور بلنگ ہے اس کے اوپر ایکسپلینیشن لے, میٹرز چیک کیے جائیں, کیونکہ سر ایک وفاقی حکومت کے انڈر ایک ریگولیٹری اتھارٹی بنی ہوئی ہے جس پہ آپ جس طرح چاہے اس سے کے الیکٹرک کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو سر پھر یہ طریقہ کار کیوں نہیں اختیار کیا جاتا کہ کابینہ سے باقاعدہ نیپرا کے ذریعے کے الیکٹرک کو کنٹرول کیا جائے؟ دیکھیں وہ تو بالکل صحیح ہے کہ نیپرا ان کو لیٹر لکھ دے گی. نیپرا نے لاسٹ ایئر ان کو جو 42 لوگ مرے تھے اس میں سے 19 سے 20 آئیڈینٹیفائی کر کے آڈٹ کر کے کہا تھا کہ یہ کے الیکٹرک کی رسپانسبلٹی کی وجہ سے ہوئے, آج تک ان کو کمپنسیشن نہیں ہو پائی ہے. یہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے اور نیپرا ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے. ان کو کس حد تک قابو کیا جا سکتا ہے وہ ان کا کانٹریکٹ کو دیکھنا ہوگا کہ اس کانٹریکٹ میں لکھا کیا ہے جو پہلے ان کا کانٹریکٹ ہوا تھا. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ فورم جو ہے نا ابھی اس وقت ان کو قابو کرنے کے لیے وہ سپریم کورٹ ہے. وہاں ہم لے کے جائیں گے ان کی ریگولیٹریز اور زیادتیوں کو, کہ وہاں سے یہ جو ہے نا جو کورٹ سمجھتی ہے وہ بہتر ڈیسیجن دے گی. اسی طرح کراچی میں جسٹس ہانی جو کمیشن بنا تھا واٹر کے حساب سے کافی کچھ ہوا تھا. تو میں سمجھتا ہوں ایک بیسٹ فورم ہے اور یہ میرا کمٹمنٹ بھی ہے اپنی عوام کے ساتھ کہ ہم ان کو کے خلاف پٹیشن فائل کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آفتاب صدیقی صاحب, ممبر نیشنل اسمبلی اور رہنما پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ناظرین چھوٹا سا وقفہ یہاں لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے اس احتجاج کے حوالے سے جو آج جماعت اسلامی کی جانب سے کیا گیا اور اسٹار گیٹ کراچی پر یہ احتجاج کیا گیا. یہاں پہ جو کے الیکٹرک کی جانب سے ناانصافیاں ہو رہی ہیں کراچی کے عوام کے ساتھ, اس حوالے سے یہ احتجاج کیا گیا تھا. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر جناب ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی صاحب. السلام علیکم سر, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر. سر کے الیکٹرک کے خلاف پہلے بھی آپ نے مہم چلائی اور آج بھی احتجاج کیا گیا ہے. سر کیا سمجھتے ہیں, کوئی حل ہے اس مسئلے کا؟ دیکھیے بنیادی طور پر پورا پاکستان ہی مختلف مافیاؤں کی لپیٹ میں نظر آتا ہے, لیکن شہر کراچی جو اس ملک کے لیے شہرک کی حیثیت رکھتا ہے, معاشی شہرک کی, اس شہر کی نہ تو صنعتوں کو بجلی مل رہی ہے اور نہ یہاں کے مکینوں کو بجلی مل رہی ہے. اور اس وقت بھی یہ صورتحال ہے کہ شدید گرمی کے عالم میں پورا کراچی اندھیروں کے اندر ڈوبا ہوا ہے. کے الیکٹرک کی طرف سے ایک میسج عوام کو مل جاتا ہے کہ فرنس آئل کی کمی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے,
फर्नेस ऑयल की कमी को दूर करना वफाकी हुकूमत का काम है, लेकिन वफाकी हुकूमत कहीं नहीं बताती कि ये कमी क्यों पैदा हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जहां बिजली नहीं मिल रही वहीं पर बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं और बिजली महंगी की जा रही है। ये नेपरा, के इलेक्ट्रिक, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट सब के सब इसके अंदर आपस में मुलव्वस हैं और कराची के अवाम की आह को सुनने वाला कोई नहीं है। जमात इस्लामी इसीलिए मैदान के अंदर निकली है कि अवाम की आवाज को भी बुलंद करे और वो हुक्मरान जो सोए हुए हैं उन्हें इस बात के लिए तैयार करे कि ये कराची, इसको बिजली मिलनी चाहिए, इसका हक है और यहाँ पर बिजली के जितने मसाइल हैं लोड शेडिंग से लेकर ओवर बिलिंग तक ये सारे के सारे हल होने चाहिए। और जो के इलेक्ट्रिक ने अवाम से ज्यादा पैसे लिए हुए हैं और वापसी की बात भी हुई थी, लेकिन अभी तक उन वादों के ऊपर भी अमल दरामद नहीं हो सका है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का क्या रोल है सर इसमें, क्योंकि नेपरा एक वफाकी इदारा है, जो कुछ बिजली के जो मैटर्स होते हैं वो तमाम वफाकी हुकूमत के अंडर में। आपको सूबाई हुकूमत से क्या शिकायत है सर? देखिए, सूबाई हुकूमत का मसला भी ये है कि यहाँ पर बिजली के ना होने की वजह से जो सनतें मुतासर हो रही हैं, जो इदारे मुतासर हो रहे हैं, जो अवाम मुतासर हो रहे हैं, और जाहिर बात है कि इसकी वजह से एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी हुई है। तो सूबाई हुकूमत इस मसले को वफाकी हुकूमत के सामने भी रख सकती है और दूसरी तरफ बहुत सारी खबरें ये भी मौजूद हैं कि के इलेक्ट्रिक को मजीद आगे फरोख्त किया जा रहा है। कराची के अवाम का हक है कि ये तमाम मुआहिदात जो इब्तिदा के से होते रहे, जिसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, वो लोग के जो आज सूबाई हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, जबकि इलेक्ट्रिक एक हाथ से दूसरे हाथ में फरोख्त हो रही थी, तो वो भी वफाकी हुकूमतों के अंदर मौजूद थे। तो हम नहीं समझते कि इन मसाइल के ऊपर हमने कभी उधर से आवाज उठती देखी हो, और अगर सूबाई हुकूमत भी इस मसले को टेक अप करेगी तो यकीनी बात है कि इस मसले के हल की जानिब पेशरफ्त होगी। सर, ओवर बिलिंग के हवाले से या मीटर्स की चेकिंग के हवाले से कोई मतलब कोई प्लान किया गया है कि किस तरीके से? लोगों की सर बड़ी शिकायत है कि ओवर बिलिंग की जा रही है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से। इसके अलावा मीटर्स जो हैं वो कैलिब्रेटेड नहीं है, यानी अपनी मंशा के हिसाब से मीटर्स जो हैं वो चलाए जाते हैं। इस बात में कहाँ तक सदाकत है सर? जी, इसके बारे में बहुत सारी शिकायत है अपनी जगह, लेकिन नेपरा को कोई थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन का निजाम कायम करना पड़ेगा इस मुल्क के अंदर। जो बिजली सप्लाई करने वाला इदारा है वही खुद ही मीटर लाकर लगा देता है जो कैलिब्रेटेड भी नहीं होती और किसी भी जगह उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो सकती कि ये मीटर जो है इसके ऊपर जितनी बिजली लोगों ने इस्तेमाल की उतनी ही बिजली दिखा रहा है या उससे ज्यादा दिखा रहा है। और इस मीटर के बारे में तो बहुत सारी और शिकायत भी लोगों की अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन जब दुनिया के दूसरे तमाम ममालिक में जो मीटर होता है वो सप्लाई करने वाला नहीं लगाता, वो कोई थर्ड पार्टी होती है कि जो लगाया करती है। यहाँ पर थर्ड पार्टी नहीं है, बल्कि वही जो सप्लाई करने वाला है वो खुद ही तोल रहा है, वो खुद ही नाप रहा है, पैमाना भी खुद ही बना रहा है और अवाम को ऊपर ये जबरदस्ती होती है कि ये बिल जमा करवाना होगा। मैं समझता हूँ कि ये कराची के अवाम के साथ शदीद ज्यादती है। अच्छा, तो सर ये भी बता दीजिएगा कि अब मजीद आगे क्या लाएमल इख्तियार किया जाएगा? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि हम इस हवाले से कोर्ट्स के अंदर भी जाते रहे हैं और हमने सुप्रीम कोर्ट तक ये एप्लीकेशंस डाली हैं कि इसका नोटिस दिया जाए, कराची के अवाम के साथ इस ज्यादती को बंद किया जाए। इंशाअल्लाह आखिरी मरहले तक जाएंगे कि कराची के अवाम को सुकून मिल सके, सुख का सांस ले सके और बिजली का मसला कराची के अंदर हल किया जाए। ठीक है सर, और ये भी बता दीजिएगा सर कि यानी के इलेक्ट्रिक की जानिब से अगर ये जो कंपनसेशन दिया जाना था
جو پچھلے سال لوگ اپنی قیمتی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے بارشوں میں. تو سر اس دفعہ کی بارشوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی اسٹیپس لیے گئے ہیں کہ الیکٹرک کی جانب سے؟ دیکھیے ہمیں تو کوئی اسٹیپ نہیں نظر آ رہے. مختلف جگہوں پر جو کھمبے لگائے گئے ہیں ان کے اندر ارتھ کے تار موجود نہیں ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا خطرہ اس وقت کراچی کے عوام کے سروں پر منڈلا رہا ہے کہ مختلف جگہوں پر اگر پانی جمع ہوتا ہے بارش کی وجہ سے اور وہاں پر کوئی تار گرتے ہیں تو یہ صورتحال خدا نخواستہ ایک بار پھر پیدا ہو سکتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میڈیا کے ذریعے میں کے الیکٹرک سے بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ عوام کی جانیں سب سے زیادہ محفوظ کرنے کی ذمہ داری ان کی بنتی ہے, حکومتوں کی بنتی ہے, اور ان کو انتظامات کرنے چاہیے کہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے جس طرح پچھلے سالوں کے اندر کراچی میں بارش میں پیش آتے رہے. اچھا سر, یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کے الیکٹرک کی جانب سے جو کاپر یعنی تانبے کی تاریں اتار کر اور سلور کی تاریں لگائی گئیں, اس کے حوالے سے سر کوئی بات نہیں کی جاتی؟ یعنی ایک بہت بڑی جو کے الیکٹرک کی جانب سے جو انویسٹمنٹ تھی, کاپر کی تاریں جو کہ کہی جاتی ہیں کہ سب سے سیفسٹ اور سب سے بیسٹ کنڈکٹر ہے الیکٹریسٹی کا, اس کو اتار کے سلور کی تاریں لگا دی گئیں. لیکن سر اس کے حوالے سے نہ کہ الیکٹرک سے کوئی پوچھ گچھ کی جاتی ہے, نہ کوئی بات کی جاتی ہے. دیکھیے نا, میں نے کہا کہ بہت سارے یہ ملک کے اندر جس طرح بہت ساری مافیائیں موجود ہیں, تو بالکل اسی طریقے سے کے الیکٹرک بھی ایک مافیا کا کردار ادا کر رہی ہے, اور لگتا یہ ہے کہ بہت ساری قوتوں کی آشیرواد اسے حاصل ہے. یعنی دوسرے ممالک کے اندر اگر کہیں پر سلور کی تاریں موجود ہوں تو اسے اتار کر کاپر کی تاریں لگائی جاتی ہیں. یہاں پر چونکہ کاپر مہنگا ہو گیا تھا تو کاپر کی تاریں اتار کر فروخت کر دی گئی اور اس سے بہت بڑا منافع حاصل کیا گیا, اور اس کی جگہ گھٹیا درجے کے بیڈ کنڈکٹر سلور کی تاریں لگا دی گئی جو مختلف مواقع پر بجلی سپلائی کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان کو پورا نہیں کر پاتی ہیں, لیکن اس کا بھگتان تو عوام ہی کو بھگتنا پڑتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ اس ملک کے اندر نہ حکومتیں نوٹس لیتی ہیں اور نہ کہ الیکٹرک کو ٹھیک کرنے کی کوئی کوشش کی جاتی ہے. اور محسوس ہی ہوتا ہے کہ جو وفاقی حکومتیں اور صوبائی حکومتیں ہیں وہ ان قوتوں کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں. عوام کے درد کا دربا کرنے والا جماعت اسلامی کے سوا کوئی نہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اب لاک ڈاؤن میں ایکسٹینشن کر دی گئی ہے, تو یہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن چل رہا ہے, تاجر برادری جو ہے اس سے بڑی پریشان ہے, اور اس وقت صدر کی الیکٹرانک مارکیٹ کے لیے کہہ دیا گیا ہے کہ 3 تاریخ سے یہ مارکیٹس کھول دی جائیں گی اور لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کی جائے گی. اس پہ کیا موقف ہے سر آپ کی پارٹی کا؟ دیکھیے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یوں اسمارٹ لاک ڈاؤن تو ابھی کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ یہ حکومت کرنا کیا چاہتی ہے. لیکن ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ جو سارے ملک سے خبریں آ رہی ہیں کہ کرونا اب کم ہو رہا ہے, اور اللہ کے کرم سے پاکستان کے عوام کے اندر امیونٹی ڈیولپ ہو رہی ہے. اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ ایسے موقع پر بھی تاجر برادری کو اعتماد میں لیا جائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی راستہ نکالا جائے کہ مارکیٹیں کس طرح کھل سکتی ہیں. اگر کم وقت کے لیے مارکیٹیں کھولی جائیں گی تو اس کے اندر رش بڑھ جائے گا, کرونا کا خطرہ بھی بڑھ جائے گا. اس لیے رش کو کم کرنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں, یہ اختیار کرنے چاہیے. کے اوپر جب تک مختلف اسٹیک ہولڈرز اپنی جگہ نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک فیصلے کرنا ناممکن ہی رہے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی صاحب, نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان, ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ناظرین, اب دیکھنا یہ ہوگا کہ تاجر برادری, خاص طور پہ الیکٹرانکس مارکیٹ صدر کی جو ایسوسی ایشن ہے, ان کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ وہ 3 جولائی کو مارکیٹس کھول دیں گے, جبکہ سندھ حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن میں اب مزید توسیع کر دی گئی ہے. 15 جولائی تک اس لاک ڈاؤن کو بڑھانے کا اعلان کر دیا گیا ہے. ایسی صورتحال میں کیا حکومت سے کوئی یعنی کلیش ہوگا, گرفتاریاں ہوں گی, یا پھر
مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کر لیا جائے گا. اس وقت کرونا کا پھیلاؤ جو ہے وہ جاری ہے. اسی والے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن موجود ہیں تاجر رہنما رضوان عرفان صاحب, جن سے ہم بات کریں گے. جی السلام علیکم رضوان صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر. وعلیکم السلام. جی جناب. سر آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے کہ 3 جولائی کو جو الیکٹرانک مارکیٹ صدر ہے اس کی تمام دکانیں کھول دی جائیں گی, جبکہ حکومت کی جانب سے اس لاک ڈاؤن کو مزید ایکسٹینڈ کر دیا گیا اور 15 جولائی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن جاری رہے گا. تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا سر؟ 15 جولائی جو لاک ڈاؤن جو ایکسٹینڈ کیا ہے وہ شادی ہال کے سلسلے میں شادی ہال بند ہوں گے, ریسٹورینٹ بند ہوں گے اور جو اسکول ہیں وہ بند ہوں گے. اس کے سلسلے میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب نے آرڈر نکالا ہے. ایک ہمارا جو آرڈر نکالا تھا لاک ڈاؤن اسمارٹ لاک ڈاؤن کو کمشنر صاحب نے نکالا تھا. اس سلسلے میں جو ہے کل 2 تاریخ تک جو ہے ہم جو ہے پابند ہیں کمشنر صاحب کے کہ کراچی کی تمام جو مارکیٹیں جو لاک ڈاؤن میں آتی ہیں وہ بند رہیں گی. لیکن کہا انشاءاللہ میری بات بھی ہوئی کمشنر صاحب سے اور انہوں نے بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ جو پرسوں جو ہے انشاءاللہ جمعے سے جو ہے ہماری تمام مارکیٹیں جو بند ہیں وہ تمام کھل جائیں. الیکٹرانکس مارکیٹ تمام, چاہے وہ امیجن روڈ ہو, چاہے وہ قائد آباد, جہاں جہاں لاک ڈاؤن اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوتا ہے وہ کھل جائیں گی. اور ان کا نیکسٹ فیز یہ ہوگا کہ بھائی اور جو مارکیٹیں یا جہاں کرونا کا پھیلاؤ زیادہ ہے اس میں جو ہے وہ مارکیٹیں جو ہے وہ بند کریں گے یا جو ہے اس کو لاک ڈاؤن بڑھائیں گے. لیکن میں آپ کو بتا چلوں کہ ہماری مارکیٹیں ہیں یہ یہاں اللہ کا شکر ہے کوئی بھی جو ہے ایسا کرونا کا پیشنٹ نہیں تھا, نہ کوئی جو ہے یہاں کوئی پھیلاؤ تھا. یہ بیسکلی کمرشل مارکیٹیں ہیں, کوئی رہائشی علاقہ نہیں ہے. سب سے پہلے تو ہم نے اس وقت بھی ہم نے گورنمنٹ سے درخواست کی تھی کہ یہ نہ کیا جائے کیونکہ ہم پہلے 3 مہینے ویسے ہی جو ہے لاک ڈاؤن. سر سندھ حکومت کو جو شکایت ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی تاجروں کو اجازت دی جاتی ہے مارکیٹس کھولنے کی تو رش ہو جاتا ہے, ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا جاتا, ماسک نہیں پہنتے لوگ, گلوز کا استعمال نہیں کرتے, سینیٹائزرز کا استعمال نہیں کرتے, گاہکوں کو جو کلائنٹس آ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کی جاتی, رش لگتا ہے. اب ہم نے عید سے پہلے بھی یہی دیکھا, جیسے ہی مارکیٹس کھولی گئیں دوبارہ سے مارکیٹ سیل ہوئی. سر آپ لوگ رسپانسبلٹی کا مظاہرہ نہیں کرتے. دیکھیے ہم رسپانسبلٹی پوری کرتے ہیں, گورنمنٹ بھی اپنی رسپانسبلٹی پوری کرے. ہم نے گورنمنٹ سے کہا کہ جو عوام ہے اس کو روکنا آپ کا کام ہے, ان کو پابند کرنا, گلوز کا سوری اپنا یہ آپ جو ماسک ہے سینیٹائزر ہم دے دیتے ہیں, ان کو ماسک پہنانا آپ کا ذمہ داری ہے. ہم تو اپنی طرف سے بھی دیتے ہیں کسٹمر کو, لیکن اس کو پابند کرنا سرکار کا کام ہے. ہم نے بار بار ریکویسٹ کی گورنمنٹ سے کہ یہ جو ہے اس پہ سختی کی جائے, جو لوگ راستوں میں گھوم رہے ہیں ان کو پابندی کی جائے کہ وہ جو ماسک پہنے, لیکن وہ ماسک نہیں کر پاتے. ساری پابندی صرف تاجروں پہ ہوتی ہے. ہم تو اپنی طرف سے وہ پابندی جو ہے عمل بھی کر رہے ہیں, ماسک بھی پہن رہے, سینیٹائزر بھی استعمال, کیونکہ ہم تو کرنا ہے کیونکہ ہمارا کاروبار جائے رکھنا ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارا کیسے کاروبار جائے گا. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. رضوان عرفان صاحب تاجر رہنما ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.